बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 16 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। क्या पाकिस्तान की सियासी क़यादत या अस्करी इस्टेब्लिशमेंट दोनों में से किसी एक की तब्दीली का वक्त हो चुका है? कहा तो यह जा रहा है कि आखिरी 15 दिनों की मोहलत मिली है पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को, और उसके बाद अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान की सियासी क़यादत पर मजीद दबाव बढ़ चुका है। लेकिन देखना यह है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान जिस मामले के ऊपर आमने सामने हैं, इस मामले के अंदर फैसिलिटेशन मुसालतकार सालसी पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने कराई या अस्करी क़यादत ने? अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट अगर दबाव बढ़ाएगी तो सियासी क़यादत पर या अस्करी इस्टेब्लिशमेंट पर? गैर जानबदार हल्के ये दावा करते हैं कि डेफिनेटली ये जो अल्टीमेटम है 15 दिनों का, ये पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ही को दिया गया है। इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने, और कुछ ऐसी हेडलाइंस जो ये बता रही हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की, कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अमरीकी ख्वाहिशात के ऊपर अमल ना किया गया तो आगे चलकर आइंदा 15 दिन पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इंतहाई डिसेसिव हो सकते हैं, इंतहाई मानी खेज और नतीजा खेज हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के खिलाफ कार्रवाई के अमल का आगाज़, उसकी बाकायदा तौर पर बुनियाद बनाई जा चुकी है। इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने, लेकिन पहले एक तरतीब के साथ अमेरिका और ईरान मुसलसल चौथा पांचवा दिन अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले, और उसके बाद ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में जो मौजूद अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पर जवाबी रद्द-ए-अमल वो किस किस्म के हालात पैदा कर रहा है। एक तरतीब है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे अगर आप इसी खबर को देखें कि मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर तबाह कर देंगे। ये गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली सबसे बड़ी धमकी है, और वो कह रहे हैं कि जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया, उस वक्त तक ईरान के ऊपर हमले जारी रखेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मुआहदा करें। किस मुआहदे की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं? ईरान भी पूछ रहा है पाकिस्तान की क़यादत से कि जनाब आपने सालसी करवाई थी, इस्लामाबाद अकार्ड कराया था, मुआहदा हो गया, उसकी शिक नंबर 5 पूरी दुनिया के साथ हमने शेयर कर दी अब नाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से। अब अमेरिका सरकार क्या फरमा रही है, ज़रा इसे जवाब दें। और दूसरी जानिब अमेरिका ये कह रहा है कि हम ईरान के तमाम बिजली घर और तमाम पुल तबाह कर देंगे, और फिर अब नाए हुर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया, और फिर 24 घंटे से कम वक्त के अंदर इसको उन्होंने यू टर्न इसके ऊपर ले लिया और कहा कि जनाब ये जो ख्याल है ये उनके लिए नापसंदीदा है। यानी पहले वो ऐलान करते हैं, उसके बाद फिर इसे वापस ले लेते हैं, जबकि ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ये ट्रंप की धमकियों पर ईरान के जो सदर ममलकत हैं उनकी जानिब से जनाब रद्द-ए-अमल आया। मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें ज़रा अमरीकी सदर ये तो बताएं कि कौन से आपकी ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स हैं, कौन से आपके ऐसे मकासद हैं जो जनाब आपने हासिल कर ली हैं माजी में और आगे चलकर आप हासिल कर लेंगे। और जो अगर पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए कि पाकिस्तान इस हवाले से किस किस्म की मुश्किलात का शिकार है, तो कहा यह जा रहा है जनाब कि मुल्क में सिर्फ 15 दिन की ज़रूरत का पेट्रोल इस वक्त बाकी है। तेल कंपनियों ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया है, और किल्लत के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर फौरी मुदाखलत ना की तो किल्लत हो जाएगी इसकी। और जो ख़त लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि मुल्क में पेट्रोल की फरामी की सूरत हाल जो है वो गैर मामूली हद तक जो है वो संगीन हो चुकी है, और आयल कंपनियों को इस वक्त माली बहरान का भी सामना है। इसके साथ साथ तेल की दरामद में भी पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना है। और फिर इस खबर का सामने आना, अच्छा एक बात आप ये जहन में रखिए कि दुनिया के हालात आप देख सकते हैं कि बाकी जो पूरी दुनिया है उसके इस जंग के असरात उस दुनिया पर किस तरह से पड़े, पाकिस्तान के ऊपर से किस तरह से पड़े, और पाकिस्तान की आवाम के लिए कैसे पेट्रोल 400 रुपये फ़ी लीटर से भी ज़ायद हो गया। उसके बाद फिर जब इसके अंदर कमी की गई तो जो लेवी इसके ऊपर बढ़ाई गई थी वो बरकरार रखी गई। कम से कम 50 रुपये का फ़ायदा फ़ी लीटर पेट्रोल हुकूमत जो है वो हासिल करती रही। और अब ये क्या सूरत हाल है कि एक बार फिर मुसलसल ये चौथा पाँचवा दिन है आलमी मंडी के अंदर तेल की जो कीमतें हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान की जानिब से अब इस किस्म के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम को तैयार किया जा रहा है ज़हनी तौर पर कि जनाब अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम तेल की कीमतों के ऊपर गौर करेंगे और तेल की कीमतें चेंज करेंगे। फिर यह खबर सामने आना कि सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है,
اور یہ جناب امریکی اخبار کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے حوالے سے غور کر رہے ہیں کہ اب نائے ہرمز کے قریب جو ایرانی جزائر ہیں ان پر قبضہ کر لیا جائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایران کو ہم شکست دیں گے۔ بائیڈن دور میں گرفتار امریکی خاتون کو اگرچہ ایران نے چھوڑ دیا ہے، اس خیر سگالی کے قدم کو ہم جو ہے وہ سراہتے ہیں، لیکن ہم اس وقت جو صورتحال ہے اب نائے ہرمز کے اندر اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم ان تمام تر معاملات کو اپنی مرضی کے ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ طے کریں۔ یہ براہ راست ان کی جانب سے نہیں کہا گیا، لیکن ان کے قریبی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک معاہدہ انہوں نے اس وقت وقتی طور پر جنگ روکنے کے لیے ایران کے ساتھ کر لیا، لیکن اب اس کے اندر وہ بڑی تبدیلیاں چاہتے ہیں، اور اخبارات میں اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب وہ زمینی فوج جو ہے وہ بھیجنے کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور پھر ڈی جے جو ہے وہ وینس جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، جے ڈی وینس معاف کیجیے گا، سامنے آتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جناب ابھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کر رہے۔ یہ جو اخبار ہے اس حوالے سے اپنی مرضی کا ایک دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس اصل معلومات نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ابھی فی الحال اس کے اوپر غور نہیں کر رہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹر چیک کر رہے ہیں تمام تر صورتحال کو کہ جو پاکستان کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہو سکتا ہے یا دیگر ممالک کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بات کو ذرا سمجھیے کہ اگر ایران کے اندر زمینی فوج اترتی ہے، اس جنگ میں اس لڑائی کے اندر مزید شدت آئے گی، مزید ولنریبل ہو جائیں گے وہ اڈے، امریکی اڈے جو کہ مشرق وسطیٰ میں ان ممالک کے اندر ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب جن کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ دفاعی معاہدہ موجود ہے، اور سعودی عرب مسلسل پاکستان سے اس قسم کا مطالبہ ان بٹوین دا لائنز کر رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو وقتاً فوقتاً سعودی عرب میں حملے کیے جاتے ہیں اس کے جوابی رد عمل کے طور پر پاکستان کی جانب سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور چند ہفتے پہلے اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ پاکستانی طیارے جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں اور سعودی عرب نے انہیں ویلکم کیا ہے کہ اب اگر ایران کی جانب سے کوئی حملہ ہوا تو پاکستان کی جانب سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن کیا پاکستان کسی ایسی جنگ میں کود سکتا ہے جس میں سعودی عرب میں موجود امریکی اڈوں کے سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایران سعودی عرب میں ان جگہوں پر حملے کر رہا ہے جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں؟ یہ بالکل اسی قسم کی صورتحال ہے کہ جیسے جو ہے وہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بات بھی ہو رہی تھی کہ پاکستان نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر کچھ ایسے اڈے ہیں جہاں سے پاکستان میں کاروائیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم افغانستان کے اندر گھس کر جو ہیں وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال دی جا سکتی ہے، کچھ لوگ اس کی مثال دے بھی رہے ہیں۔ پھر جناب ایران نے جے ڈی وینس کو خبردار بھی کیا تھا کہ ٹرمپ کا داماد اور وٹکوف جو ہیں وہ مذاکرات کی آڑ میں مالی فائدے اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے اسٹیو وٹکوف کا ذکر کیا تھا اور جیریڈ کشنر جو کہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، کہ وہ اپنی رسائی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ایرانی حکام نے نائب امریکی صدر کو خبردار کر دیا تھا کہ یہ جو دونوں ہیں ان کی موجودگی میں یہ ڈیل نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ یہ دونوں ڈیل سے زیادہ جو ہیں وہ اقتصادی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور امریکی ویب سائٹ خود یہ بتا رہی ہے کہ ہیرا پھیری کے ذریعے بنائی گئی رقم کی مالیت جون تک 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی، تاہم پھر ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کا یہ دعویٰ جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور ایرانی حکام نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ وٹکوف اور جو کشنر ہیں وہ اہم امور سے مسلسل اسرائیلی وزیراعظم کو آگاہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور مذاکرات شروع ہونے سے لے کے اب تک وٹکوف اور کشنر جو ہیں وہ تقریباً ہر روز اسرائیلی وزیراعظم اور موساد کے سربراہ سے بات کرتے ہیں۔ اور جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تھی اس کے متعلق بھی ایرانی حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر کے لیے ثالثوں کو تحریری دستاویز شواہد کے طور پر انہوں نے دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے قریبی افراد فائنینشیل مارکیٹ میں اپنی کارستانیاں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، لیکن جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی اینا کیلی، انہوں نے امریکی ویب سائٹ کی اس اپنی رپورٹ، یہ جو ان کی رپورٹ ہے اس کو ایرانی پروپیگنڈا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تاہم نائب صدر کے قریبی ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایرانیوں نے یہ بات برملا کہی تھی کہ انہیں وٹکوف اور کشنر کی موجودگی کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور وٹکوف کے حوالے سے اور پھر جناب اسی طرح سے کشنر کے حوالے سے ایرانی حکام کی جانب سے یہ جو اعتراض کیا گیا تھا اس کی تفصیلات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک بھی پہنچا دی گئی تھیں۔ لیکن یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جو پاکستان کو بطور ثالث ایک نئی مشکل کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ جو میں نے 3-4 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھی، ذرا ان حالات کا آپ جائزہ لیجئے
اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیجئے کہ اس وقت کسی قسم کا کوئی نیریٹو اس سیاسی حکومت کے پاس موجود نہیں، اس کے پیچھے جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس بھی موجود نہیں، اور دباؤ سیاسی قیادت کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں، آپ کوئی نیریٹو نہیں بنا سکے، یعنی ایک تبدیلی کے حوالے سے اس وقت ہوا پاکستانی میڈیا کے اندر چل پڑی ہے، اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کی جانب سے پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ہے، اس دباؤ سے نظر ہٹانے کے لیے سیاسی قیادت کے اوپر دباؤ کا تاثر دیا جا رہا ہے، یعنی امریکہ سے اگر عسکری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ آئے گا تو عسکری اسٹیبلشمنٹ سیاسی قیادت جو کہ ایک نام نہاد سیاسی قیادت ہے جس کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالے گی۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فیسیلیٹیشن امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی تھی، جس کو ثالثی کہا جا رہا تھا، مصالحت کہا جا رہا تھا، اس میں سیاسی قیادت کا کتنا کردار تھا؟ وہ تو خود میڈیا کے اندر جو موجود اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں وہ بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ تو سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے، اس لیے دباؤ جو ہے وہ بھی ٹیکنیکلی انہی کے اوپر آئے گا۔ لیکن دو خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی بڑی امپارٹنٹ ہیں جو کہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ آگے 15 دن پاکستان کے عسکری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے جو ہے وہ معنی خیز اور نتیجہ خیز ہونے جا رہے ہیں۔ ایک جناب امریکہ میں پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف پابندی کا ایک بل آیا تھا امریکی ایوان نمائندگان میں، جو 2 امریکی قانون سازوں نے پیش کیا تھا، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ظلم، باقاعدہ طور پر ذکر ہے کہ ظلم اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ان کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، اس پر انہوں نے پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور بار بار یہ ذکر کیا جا رہا ہے، پاکستانی میڈیا بھی یہ بات کرتا ہے کہ جناب یہ بل تو 2025 میں آیا تھا، ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ یہ بل 2025 ہی میں آیا تھا، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن جب بھی اس پر کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے سامنے، آپ سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اگر کہا جائے کہ کوئی چیز رپیٹ ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہنا شروع ہو جائے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یا اس چنتخب حکومت کے حوالے سے یا 8 فروری 2024 کے دھاندلی زدہ الیکشن کے حوالے سے بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ جب تک یہ معاملہ مسئلہ رہے گا، عمران خان صاحب اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اس کے اوپر ہم نے اگرچہ پہلے بھی بات کی، لیکن جب بھی نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوتی ہے آپ کے سامنے یہ ہمارے صحافتی فرائض میں شامل ہیں کہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ اور اب اس کے اندر نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مزدور صحافی نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ 8 ممالک کے حوالے سے، جس میں امریکہ بھی ہے، روس بھی ہے، جس میں ایران بھی ہے، چین بھی ہے، انڈیا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، بھارت بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، فلسطین بھی ہے، ان ممالک کے حوالے سے امریکہ کے سفارتی حلقے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بقول ان کے کچھ خوشگوار تبدیلیاں آنی چاہیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو دفتر خارجہ ہے وہاں پر جو ان تمام تر ممالک کے حوالے سے مختص کیے گئے جو ڈیسک ہیں، جو مخصوص کیے گئے ڈیسک ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہیں، وہاں پر ان پٹس کچھ حلقوں کی جانب سے آ چکا ہے کہ پاکستان کی پالیسیوں میں ممکنہ طور پر کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اسرائیل کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، فلسطین کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، ایران کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب افغانستان، بھارت کے حوالے سے، روس، چین کے حوالے سے کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اس پر باقاعدہ طور پر پاکستانی دفتر خارجہ اور ان ممالک کے اندر پاکستان کے جو متعلقہ سفارت خانے ہیں ان کے مخصوص ڈیسک پر اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ امریکہ کی جانب سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور امریکی قانون سازوں کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جواب دہ بنانے سے متعلق ایک خط جو کہ امریکی انتظامیہ کو بھیجا گیا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بھی، یہ بات بھی دسمبر 2025 کی ہے، لیکن ایسی چیزوں میں وہاں کے جو تجزیہ نگار ہیں، جو خارجہ امور کے اوپر بڑا گہرا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف غور کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، عبور رکھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکی ایوان نمائندگان ہوں یا امریکی انتظامیہ ہوں، بل ہوں یا خطوط ہوں، وہ کم از کم 6 سے 1 سال کا عرصہ لیا کرتے ہیں، اور جو بل آیا تھا 2 امریکی قانون سازوں کی جانب سے، وہ جناب ایوان کے اندر جو ہے وہ کمیٹیوں کے پاس گیا، خارجہ امور کی کمیٹیوں کے پاس گیا، دفاعی امور کی کمیٹیوں کے پاس گیا، وہاں ان کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہاں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہاں ان کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب یہ واپس ایوان کے اندر آئے گا تو مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جناب آپ کے پاس 15 دن ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے، یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے چاہتے ہیں، اس قسم کا معاہدہ وہ چاہتے ہیں، آپ نے پہلے بھی معاہدہ کرایا، آپ یہ معاہدہ اگر ہمارا ایران کے ساتھ کروا دیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں اگر آپ ہمارے مطالبات کے مطابق ایران کو راضی کرتے
تو 15 دنوں کے بعد آپ کے لیے مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اور ان مشکلات میں کیا ہے؟ 50 کے قریب ارکان کانگریس جنہوں نے امریکی وزیر خارجہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بگڑ رہی ہے، اور ایک وہاں پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک جبر کا سامنا ہے، اور پھر اس میں پاکستان کی فوج کا بھی ذکر ہے، عاصم منیر صاحب کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا ذکر ہے۔ سول حکومت اور فوجی قیادت دونوں کے اوپر تنقید ہے کہ یہ جو شہباز شریف کی فوجی حمایت یافتہ حکومت ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے انسانی حقوق کا بحران جو ہے وہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور خط میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت تمام فوجی قیادت کے اوپر سمیت دیگر فوجی قیادت کے اوپر ویزا پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بل ہے، اس بل کے اندر بھی، جس کو جناب گلوبل میگنٹسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، اس کے اندر امریکہ کے اندر ایک ایکٹ ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزیاں جاری رہتی ہیں تو یہ جو افراد ہیں ان پر ویزا اور ملک میں داخلے جیسی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی جائیں۔ یعنی 31 جولائی تک کا جو وقت ہے، جو اگلے 15 دن ہیں، اسے پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کے لیے امریکہ کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔